नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लाइव विद खबर यूसुफ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है। हस्बे मामूल हमारे साथ हमारे मेहमान होते हैं जो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, जनाब सुल्तान पाकिस्तान जनाब डॉक्टर असरुल इस्लाम सैयद साहब। आज जिस मौजू पे हमने उनसे उनकी रहनुमाई लेनी है, वो डेडलाइन जो है वो करीब आ रही है। जो गैर कानूनी तारकीन वतन के मुल्क छोड़ने की जो डेडलाइन थी, उसकी तलवार जो है वो जो रेफ्यूजीज हैं या वो इनलीगल इमिग्रेंट्स है उन पे मंडला रही है। अगरचे 31 अक्टूबर तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कों के मुल्क छोड़ने का आखिरी दिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत की तवानाइयाँ जो हैं वो अफगानियों को मुल्क बदर करने पर मरकूज है, जिनकी तादाद जो है वजीर दाखिला का दावा है कि इनकी तादाद तकरीबन 1.73 मिलियन है। इस महीने के अवाइल में डेडलाइन जो है वो तय की गई थी, जिसमें इन्हें जाने के लिए 30 दिन से भी कम का वक्त दिया गया था। इस अरसे में हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज्यादातर जो है क्रैक डाउन में या क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है वो मुलव्वस है। जब इस फैसले का ऐलान किया गया तो मुल्क की फलाह व बहबूद और सलामती को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई थी, लेकिन रियासत को इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इनमें से बहुत से लोग सिर्फ तारकीन वतन ही नहीं है बल्कि पनाह गजीन भी हैं, जिन्होंने नाकाबिल तसव्वुर जो है उन्होंने इस मुल्क के लिए खिदमत की है, ऐसे मुल्क में पनाह हासिल की है जिसके बारे में इनका ख्याल था कि इन्हें उन्होंने दहाइयों तक जो है यहाँ पे उनका खैर मकदम किया जाएगा। इन्हें इतनी अचानक और इतनी बेरहमी से बेदखल करना न सिर्फ इन्हें हालात में वापस आने का खतरा है, बल्कि ये माजी में इनके साथ दिखाई जाने वाली तमाम सखावत को धोने के मुतरादिफ होगा। जो भी मेरा मतलब है कि पाकिस्तान ने इनको रेफ्यूजीज को अकोमोडेट किया और जो भी इनकी मेरा मतलब की खिदमत की, तो उसको आप एक वाइप आउट कर देंगे। ये कोई तज्जुब की बात नहीं है कि अफगान क्रिकेट ने मैच के बाद एक जो आपने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन लोगों के नाम वक़फ़ किया जिन्हें पाकिस्तान से वतन वापस भेजा गया था। इनके अल्फाज बहुत वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान के इक़दामात को आलमी सतह पर ख़ास तौर पर अफ़गानियों की तरफ से किस तरह देखा जा रहा है। क्रैकडाउन के दौरान वसीता नुक्ता नज़र की बजाय मतलूब अफराद को आम लोगों से अलग करने के लिए एक निज़ाम होना चाहिए। इरफान खास तौर पर जुल्म और सितम से फरार होने वाले अफराद ने बार बार पुलिस और अहकाम की जानब से हरासा किया जाने पर तशवीश इजहार भी करे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वो ना तो पाकिस्तान में रजिस्टर हुए हैं और ना ही इनके वीज़ों की तजदीद की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही इनकी फलाह व बहबूद का ज़िम्मेदार है या इस सिलसिले में इन्हें नाकाम बना रहा है। इन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली है। अब ये इत्तलात सामने आई हैं कि इत्तेहादी अफ़वाज की मदद करने वालों में से 3,000 को इस पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में वो चले गए हैं बरतानिया, जो मुंतकिल किया जाएगा या कर दिए गए हैं। पनाहगज़ीनों को वापस न भेजने के लिए पाकिस्तान पर फौरी तौर पर दबाव डालता है। ये याद रखना चाहिए कि इन लोगों के इनकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है जो 2021 में अफ़गानिस्तान से फ़ौजियों के इनखला के नताइज से दो चार है। अगर ये पाकिस्तान तवील अरसे से पनाहगज़ीनों की बढ़ती हुई आबादी के साथ जदोजहद कर रहा है, लेकिन कोई भी ये सवाल करने पर मजबूर नहीं है कि बड़े पैमाने पर जलावतनी इस चैलेंज पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका है। ज्यादा हमदर्दाना नुक्ते नजर मौजूद है। इब्तदाई तौर पर डेडलाइन को आगे बढ़ाना दे देना चाहिए ताकि अफगानियों को वकार के साथ मुल्क छोड़ने के लिए काफी वक्त जो है वो मिल सके। वो कम अज कम इस मेजबानी के मुस्तहिक है जिन ममालिक ने नकलो मकानी की स्कीमों का वादा किया है, अपने किरदार अदा करना चाहिए और इस अमल को तेज करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को पनाहगज़ीनों को अपने समाजी और मुआशी फ्रेमवर्क में ज़ल्म करने, इन्हें तालीम और मौके तक रसाई देने और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जो है वो गौर करना चाहिए। इसके अलावा हम साइफर केस पे भी हम यकीनी तौर पे वो डिस्कशन करेंगे कि जो इंडाइटमेंट हुई है पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इंडाइटमेंट की है उन्होंने,
اور اس میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک پوچھیں گے کہ ہم نے ایک دعوت دی ہے آج ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ کو، اگر وہ تشریف لاتی ہیں ان سے بھی یہ کوشچن کریں گے کہ یہ ہائفر جو کیس ہے ویئر اٹ کین لیڈ، کیا اٹ کین میک ہم، چونکہ اس کی سزا تو جو ہے وہ ہے سزائے موت ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کی 14 سال قید بھی ہے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور گفتگو آغاز ہمارے ساتھ ہے جناب سلطان پاکستان ڈاکٹر اسرار اسلام سید صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، اور بہت بہت مہربانی آپ کی، آپ یہ پروگرام جو کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ نے جو مہاجرین کے بارے میں بات کی، جی یعنی مہاجر جو ہوتے ہیں جو آ کے پناہ گزین ہوئے پاکستان میں، ہم سبھی مہاجر ہیں۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں زمین کے اندر سے اگ کے آیا ہوں۔ انسانوں نے یہ شدید جو قوانین بنائے یا بنائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی سیاست کے تابع ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کی سیاست، اس کا تو جسے کیا کہتے ہیں، اب کوئی شرم ایسی رہی نہیں۔ ساری قوم پہ یہ بات عیاں ہے کہ یہاں حکم احکام کہیں اور سے آتے ہیں، اور اس پہ مجبوری، وہ جو شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا، ہم کو ابس بدنام کیا۔ اسلام کو اور پاکستان کو ابس بدنام کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے تخلیق پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا۔ شاید یعنی جو نظر آتا ہے انٹرنیشنل پاورز جو تھیں وہ یہی چاہتی تھیں کہ اس سے اسلام جو ہے اور مسلمانوں کی اخوت جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ روز اول سے پاکستان اسی ڈگر پہ قائم ہے۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں اہل پاکستان کو دکھاؤں کہ ہائرارکی کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے بعد وزیر اور اس کے بعد وزیر با تدبیر وغیرہ۔ پاکستان کی یہ ہائرارکی، جیسا کہ سب جانتے ہیں، امریکنز ہی نے اس ملک کو بنایا تھا، لیکن امریکہ نے آگے جسے سبسٹیچیوٹ ٹیچر کہتے ہیں یا سبسٹیچیوٹ لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ لیڈرشپ تفویض کی سعودی عرب کو۔ چنانچہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کے جتنے بھی قوانین اور جو بھی احکامات آتے ہیں وہ سعودی چینل کے ذریعے سے احکامات آتے ہیں، اور دس از مائی اوپینین۔ اس میں احکامات اس مقصد کے لیے یا جس مقصد کے لیے آتے ہیں، وہ انٹرنیشنل پاورز کا مقصد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کے اتحاد کا جو تصور تھا ہمارے پاس، اسے پاش کیا جائے۔ ہم آج تک جی رہے تھے افغانیوں کو اپنا بھائی، مسلمان بھائی، اور یہ تمام چیزیں، اور افغانی تو اتنی بڑی اسٹرینگتھ ہیں، جس قوم کے پاس یہ لوگ جائیں گے یا جہاں بھی جاتے ہیں، یہ غیور، بہادر، طاقتور، اور سب سے بڑی ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وفادار ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستانیوں نے جس انداز سے ان کے ساتھ بے وفائیاں کی ہیں، اور اپنی محرومیوں کا، جو بھی پاکستان کے اندر عوام کی محرومیاں تھیں یا جو بھی ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکی نہ نہیں کر سکتی، وہ اسکیپ گوٹنگ کے لیے، کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے پاکستان کے لوگوں نے یہ ایک دماغ میں رکھا، یہ ایک کیڑا پال رکھا ہے کہ جی افغانی ہیں وہ کر رہے ہیں، افغانی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نوکریاں چلی گئیں، یہ ہو گیا وہ، یعنی کسی نہ کسی کا الزام کسی کے اوپر دے دینا۔ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف پر الزام جیسے اس قوم نے کیا کہ جی یہ چور ہے، اس نے چوری کی، اس وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے، پاکستان کا سارا پیسہ ملک سے باہر لے گیا۔ یعنی پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے، اس کے اصل مسائل کے بارے میں بات نہیں کوئی کرتا کہ جی ہم ایک آزاد قوم نہیں ہیں، ہمارے پر یہ تماشا ہے جمہوریت کا، اور جس کو چاہتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں ڈگڈگی بجانے کے لیے، جس کو چاہتے ہیں وہ ہٹاتے ہیں ڈگڈگی بجانے کے لیے۔ اس چیز میں خاور صاحب، اٹس اے ویری ویری سیڈ سچویشن، بہت ہی دکھ کی بات ہے،
خاص طور پہ افغانیوں کے لیے ان مہاجرین سے یہ کہنا کہ تم یہاں سے استغفر اللہ، میں تو اپنی زبان پہ بھی یہ لفظ نہیں لا سکتا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، لیکن ایسا کام کرنے میں صرف اور صرف وہ نامراد بد نصیب لوگ ہیں جن کو اپنے وجود کا بھی شعور نہیں کہ ہم کیا ہیں اور واٹ آر وی سپوز ٹو بی، ان کو نہیں معلوم، دے ڈونٹ نو. سو بیسیکلی ایک جانوروں کی سطح کے اوپر فنکشن کرنے والی ایک گورنمنٹ ہے جس کی ذہنی سطح آپ یوں سمجھ لیجئے کتے بلیوں سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ اسی لیول کے اوپر ہے سارا کچھ، آپ کے اوپر کھیل تماشا. یہیں پہ حب الوطنی کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اب یہ سارا کچھ خاور صاحب بوگس ہو گیا ہے. پاکستان کے عوام، پیپل آف پاکستان، وہ اس درجہ ڈس ایلوژنڈ ہیں جیسے ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ جی اس کے باپ نے تو اس کے لیے ورثے میں کچھ نہیں رکھا. یعنی جب اسے پتہ چل جائے، لاوارث جسے کہتے ہیں، جب ان کو یہ شعور آ جائے کہ یار ہم تو محروم الارث ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں، بات کر سکیں، ایک پرائیڈ ہو. سو آ جا کے ہمارے پاس ایک ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور وہ تھا، اس چیز کا علم ہم اٹھائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یقین کیجئے دنیا کی سب سے بڑی دولت صرف ہمارے پاس ہی نہیں، سرزمین ہندوستان کے پاس یہ دولت ہے جسے اردو زبان کہتے ہیں، اور ہمارا اپنا کلچر اور یہ سارا کچھ. اس کے باوجود یعنی اتنی بڑی دولت ہے، ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈائریکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سنکٹ میں سے، اس کرائسس میں سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. جی یہ ہندی کا لفظ ہے بڑا خوبصورت، سنکٹ جسے کہتے ہیں، کرائسس، ڈیلیما، اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں. تو یہ جس سنکٹ میں پاکستان اس وقت ہے، اور روز اول سے ہے، قوم کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، حکم ملا آج سے آپ مہاجر ہو جائیں گے، ہجرت کریں ہندوستان سے، نکل آئے جی وہاں سے پھر ترانے ورانے بجاتے ہوئے. یعنی پروپیگنڈا مشینری امریکنز کی اتنی زبردست ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے یعنی اس کے اعلان سے پہلے قومی ترانہ بھی تیار ہو گیا، جھنڈا بھی تیار ہو گیا، سارا کچھ کر لیا، اور بیچاری قوم کو یہ چیزیں نہیں معلوم کہ all of this was planned by Americans for their own purpose. اب امریکنز کی صوابدید پہ اگر ہے سارا کچھ، تو ہمارے پاس، کیونکہ اس قوم کے پاس آئیڈیالوجی کوئی ہے نہیں جس کے اوپر بل پہ کھڑے ہو کر فخر کر سکیں. اسلام کی جو باتیں کرتے تھے، وہ اسلام تو نظر ہو گیا ان مولویوں نے جو کچھ اس کے بارے میں کیا. آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے وہ آئیڈیالوجی، وہی چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، ان کو پس پش ڈال کر جو مذہب ہے جو 400 سال بعد رائج ہوا، اس مذہب اور اس کی تاریخ کا پرچار کیا گیا، وہ ہمارا اسلام بن گیا، اور اسی کی خاطر کٹنا مرنا اور سارا کچھ. سو اس درجہ کنفیوژن میں، اس حد کنفیوژن میں، روشنی کے مینار کے طور پر یہ میں اور میرے ساتھی کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہیں، جو روشنی پھیلاتے ہیں اور قوم کو بتاتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے نا امید مت ہونا، یہاں پھول کھلیں گے، بہار آئے گی، گلوں میں رنگ بھرے، باد نو بہار چلے گی، اور ہم اثر نو اسی محبت اور اخوت والے نظام کو قائم کریں گے جس نے حبشہ کے بلال کو بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ، جس نے سلمان فارسی کو نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ، تم فارس کے رہنے والے ہو، یا صہیب رومی کو نہیں کہا تھا. یعنی سب کو ایک نظریے کے بنیاد پر اکٹھا کیا، ایک قوم بنائی. وہ نظریہ بھی قوم سے اوجھل، اب اور قوم سے تو اوجھل نہیں ہے، قوم تو بہت باخبر ہے، لیکن سپریسڈ ہیں، اس انداز سے سپریسڈ ہیں کہ ایک تماشا بن گیا ہے پاکستان. ایسا تماشا جن پنجابی میں کہتے ہیں تماشا بھی نہیں، ہاسا پہ گیا ہے. تو
تو وہ ایک شرمناک حادثہ ہے. اٹس بہت دکھ کی بات ہے. ایسی صورتحال میں قوم کو اب آپ ترانے سنا کر خوش نہیں کر سکتے, فسانے سنا کر. ایک بہت بڑی امید کی کرن بن کے جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کا, وہ تھا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی. ایک آدمی جو سزا یافتہ ہے, جس نے سزا بھی بھگتی ہے, پھر بیرون ملک بھی رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 4 سال میں جو کہ میں نے نواز شریف صاحب کی تقریر بھی سنی اور ایک سائیکٹرسٹ کی حیثیت سے بہت غور سے دیکھا, آبزرو کیا, ہر ٹراما, ہر ظلم, ہر چیز جو ہے وہ اچھے بھلے انسان کے اندر ایک تبدیلی لاتی ہے. ایک ڈیفرنٹ انسان آپ کے سامنے آتا ہے, ڈیفرنٹ سوچ. سو اس اعتبار سے کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ میاں صاحب کو دوبارہ سے اقتدار میں لانا ہے, جیسا کہ نظر آ رہا ہے آپ کو. سو یہ جو طے شدہ منصوبے ہیں اس میں اور اس میں ہم صرف اتنی سی امید رکھیں گے, یہ سب سے بڑی امید کی بات کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا جس کسی کو بھی اقتدار آپ دیتے ہو, میری تو ان سے صرف اتنی سی دعا ہے, وہی دعا جو ایک سکندر اعظم کے دور میں ایک مفکر تھا جس کا نام دیوجانس کلبی تھا. ڈایوجنیز کہتے ہیں اسے, گریک فلاسفر تھا, اور اس کا تعلق ایک ایسے اسکول آف فلاسفی سے تھا جسے اسٹوئکس کہتے ہیں, وہ جو منہ سے بات ہی نہیں کرتے, جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوتا ہے. تو ایک ایسا ہی آدمی جس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, وہ دین اسلام ہے, جو بولتا نہیں تھا. اور میری میاں نواز شریف صاحب سے یا ان سے جو پاکستان کے زمام اقتدار میں ہیں, وہی جواب جو ڈیوجانس کلبی نے سکندر اعظم کو دیا تھا, وہی میری بھی دعا ہے ان سے. سکندر اعظم, دیوجانس کلبی ایک بیرل میں, ایک غار سی تھی, اس میں اس کے دھانے کے اوپر بیٹھا رہتا تھا اور سارا دن دھوپ سیکتا رہتا تھا. تو سکندر اعظم اپنے گھوڑے پہ آیا, اور گھوڑے پہ آنے کے بعد اس نے دیوجانس کلبی کے بالکل سامنے, جہاں سے اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی, جو دھوپ وہ سیک رہا تھا, وہاں اپنا گھوڑا کھڑا کر دیا. اس کے ساتھ سلام دعا کے بعد سکندر اعظم نے, جو جوان سال تھا, دیوجانس کلبی سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں, واٹ کین آئی ڈو فار یو. تو جو جواب دیوجانس کلبی نے دیا, وہی میرا جواب ان نواز شریف صاحب سے ہوگا اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں, یا جو ہمارے موجودہ زمام اقتدار پہ قابض ہیں, یا جو ہمارے آرمی کے چیف ہیں. میرا بھی وہی جواب ہے. دیوجانس کلبی نے, سکندر اعظم نے جب کہا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں, تو اس نے وہ تاریخی جملہ بولا جو تاریخ میں آج بھی موجود ہے. اس نے کہا بس میرے حصے کی دھوپ چھوڑ دو, دھوپ چھوڑ دو. ماشاءاللہ. یعنی جو میرے سامنے کھڑے ہو, جو سورج مجھ پہ ہے وہ تو پڑھنے دو. سو یہ جو سوشل میڈیا پہ میں پرچار کرتا ہوں اس آئیڈیالوجی کا, جسے مسلمانوں سے چھپا کر یہ بیویوں والا اور زوجوں والا مذہب رسول کریم کا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور پھر ایسی گھٹیا گھنونی باتیں ان سے منسوب جو گزشتہ کئی سو سال سے مسلمانوں کے منبر و محراب سے سنائی جاتی ہیں. کم از کم مسلمان اس رنگ کو تو اتار سکیں تاکہ ان کے دل میں وہ لیڈرشپ جو ان کی جو جس نے میری زندگی بدل دی اور ہر اس قوم کی زندگی بدل دی, اس آئیڈیالوجی نے, جس نے اس آئیڈیالوجی کو کھلی آنکھ سے دیکھا. آپ سوچ لیجئے خاور صاحب, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سپریم کورٹ کے سب سے اوپر لا گیورز کا جہاں نام ہے, وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور یہ بد نصیب قوم, ان کو معلوم ہی نہیں, ان کے شعور میں بھی نہیں, اور ان سے دور کیا گیا. یہ جو آپ کے پاکستان کے انٹل کچول اور مفکرین قرآن اور اسلام کے دعوے دار, اور یہ تمام جن کا کاروبار, جن کا پیشہ اسلام ہے,
انہوں نے کس طریقے سے اپنی جہالتوں کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہو کے قوم کو بیوقوف بنایا، آج تک کیے چلے جا رہے ہیں جو غلط تعلیمات ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ قوم پاکستان سے بھی بدزن ہو گئی، اسلام سے بھی بدزن ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے آگے نہ پیچھے، یعنی اس قوم کے آگے نہ پیچھے کچھ ہے۔ بغیر آئیڈیالوجی کے، بغیر کسی ویژن کے جب ایک قوم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے والی قوم۔ اندھیروں میں بھٹکنے والی قوم کو روشنی اور گائیڈنس، اور کس طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے جو GHQ تھا اس پہ قبضہ کیا تھا، یہ آئیڈیالوجی ہے جو قوم کو زندگی دے گی۔ کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی ہو شطر المسجد الحرام، یہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، GHQ ہے، مسجد ملٹری ہیڈ کوارٹر کو کہتے ہیں، ہر وقت اس پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچو۔ شطر کہتے ہیں، شاطر کہتے ہیں، آپ کی زبان کا لفظ ہے، فلاں آدمی بڑا شاطر ہے، او جی اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ کاغذات تبدیل کر کے اپنے قبضہ کر لیا زمین پہ، آپ کی زبان کا لفظ ہے، آپ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ انتہائی ہوشیاری، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں سے اس سرزمین سے نکلو، اپنی نگاہ GHQ کی جانب رکھو، شطر المسجد الحرام، کہ اس پر قبضہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں قرآن اور اس آئیڈیالوجی کا میں ذکر کیوں کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں بیکاز یہ دو ٹوک بات ہے۔ یہ زبان، جس زبان میں یہ کتاب ہے، اسے آپ عربی کہیں، عربی مبین کہیں، آرام کی کہیں، پر ان لوگوں کا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا محاورہ تھا جس میں وہ بات کرتے تھے، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا۔ دو ٹوک بات کہ اپنی تمام توجہات کو مرکوز کر دو اس کی جانب، جسے آپ فتح مکہ کہتے ہو، وہ یہی کچھ تو تھا۔ اور جب اس قوم نے مرکوز کیا کہ ہم، اور اس بات کو عام کیا، تو اس آئیڈیالوجی کی بیسس پر وہ لوگ جو GHQ کے تھے ان کے اوپر کیسا پتھراؤ ہوا۔ وہ جو ہے سورۃ الفیل، یہ جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں جن کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، اور ہم مسلمانوں نے تو اس کہانی کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ خود نبی اکرم کا ذکر ہے اسی صورت میں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے لیڈر نے، رب کہتے ہیں رب القوم، جو تمہاری قوم کا پالنے والا ہے، تمہاری تحریک کا کس انداز سے اس نے ان اصحاب الفیل کا حشر کیا۔ تو یہ جو پاکستان پر قابض طبقہ ہے، حشر تو ان کا ہونا ہے، اور بہت گندا حشر ہونا ہے، لیکن انہوں نے اس آواز کو قرآن کی، اب پچھلے کئی سو سال سے یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، شطرکت یعنی لفظ یہ بنا دیا انہوں نے، حالانکہ آپ کی زبان کا لفظ ہے یہ۔ سو قوم کے پاس یہ آئیڈیالوجی اور اس کے لیے جد و جہد، جہاد، اور یہ یقین جانیے خاور صاحب، یہی روشنی کی کرن ہے جو میں نے جہاں سے روشنی لی وہی میں دیتا چلا آ رہا ہوں، اینڈ دس از دا گائیڈنس، کہ آپ کو باہر طور اس GHQ پہ قبضہ کرنا ہے، شطر المسجد الحرام۔ سو یہ ہے مسجد الحرام، اور اس مقصد کے لیے اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ایک بہت کہا اس بڑی پوری دنیا کو ایک مسجد بنا دوں گا۔ یہ ہے مسجد اقصی، اتنی بڑی کہ اس سے بڑی کوئی مسجد ہو ہی نہیں سکتی، جس کا ذکر کیا تھا میں نے پچھلی بار۔ تو انہوں نے یعنی پوری کی پوری قوم کو آپ اگر ایک ملٹری کنٹونمنٹ بنا دیں، پوری کی، دیٹ از واٹ ہی ڈیڈ، اور پوری قوم کو ایک مسجد بنانا، یعنی ایک ملٹری کنٹونمنٹ، ایک ملٹری گیرزن۔ آپ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، آپ امریکنز کو دیکھیے ہم کس انداز سے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور کیسے حاضر و موجود ہیں ہر وقت۔
ہمارے پاس ویپنز ہیں، ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں اپنے دفاع کے لیے. سو آل دوز تھنگز آر دیئر. سو یہ چیزیں بے حد اہم ہیں جاننی کہ نا امید نہیں ہونا. گائیڈنس آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو وہی چیز جو حضور نے فرمایا تھا، لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنے مذہب کو اس میں تغیر نہیں لاتی، اپنے بلیفز میں، اس کو جب تک اپنے بلیف سسٹم کو تغیر اس میں نہیں لاتی، اسی کو تغیر کہتے ہیں، پرانے بلیف سسٹمز کو ترک کرنا، نئے خیالات سے سوچنا. یہ نمازیں، روزے، یہ سب یہودی کرتے تھے، یہودیوں کا مذہب تھا. ان یہودیوں کو کنونس کرنا کہ تمہاری یہی نمازیں، یہی روزے، صدو عن سبیل اللہ، یہی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے تم ایک قوم نہیں بن سکتے، کیونکہ تم انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنا دل پشوری کر لیتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنا اللہ کے ساتھ جو فرض تھا وہ پورا کر دیا. فرض تمہارا کچھ اور ہے. یہ ہے آپ کے لیے فرض، جسے امر اللہ بھی کہا ہے قرآن نے کہ اس چیز کو، اس کے قیام کو، اس کا ذکر ہے قرآن میں. ان کی گائیڈنس ہمارے پاس ہے. سو بیسیکلی ہماری قوم کو خاور صاحب نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ کالے دن، یہ تاریک دن ختم ہوں گے. ہندوستان نے روشنی پائی، آزادی پائی، ہندوستان نے مذہب کو تیاگا. اس کو ایک اب بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر وہی چیزیں اب پھر سے اٹھ کے آ رہی ہیں جو اینٹی سیکولرزم ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے. جمہوریت ہمیشہ ایسی چیزوں کو پروان چڑھاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو تعلیمات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہماری قوم کو اس پہ غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے نا امیدی کی. یہ خاص طور پہ آپ نے افغانیوں کا ذکر کیا. خاور صاحب، آپ کسی بھی قوم کو ایسے سپریس نہیں کر سکتے، نہ ان کے ساتھ ظلم کر سکتے ہو، نہ زیادتی. دکھ کی بات ہے کہ پاکستان سے نکل کر وہ کہاں پناہ لے رہے ہیں، آپ سوچئے. یعنی انگلستان بھیجا جا رہا ہے ان کو. تو انگلینڈ کے تو آپ کو بتائیں کہ ایک مین پاور، ایسی ورکنگ مین پاور جن کے ہاتھ بھی ہیں، بازو بھی ہیں، جن میں وفاداری بھی ہے، سارا کچھ. تو پاکستان کو باقاعدہ حکم ملا ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارو. یہی میرا خیال ہے انٹرنیشنل پلان جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، ڈسولوشن آف پاکستان، پاکستان کا خاتمہ افغانستان اور ہندوستان کے اتحاد کے ذریعے سے. سو افغانستان اس طرف سے اور اس طرف سے انڈیا جب یہ فیصلہ ہوگا تو آپ دیکھنا انفارچونیٹلی دیٹ از واٹ ول ہیپن. اور آپ دیکھیے کہ انڈیا نے کس انداز سے ترقی کی ہے، پروگریس کی ہے. انڈینز کتنے پروگریسو قوم ہیں، کس درجہ ان کی پروگریسو مینٹیلٹی ہے، کیسے یعنی ہر چیز میں آگے ہی آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہندوستان کا سیکولرزم، وہ محبت، اخوت اور نئی سے نئی چیز کو سیکھنا، علم حاصل کرنا. تو یہ ہے خاور صاحب، یہی ہے بات. مجھے یہ جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، اور مئی 9 کا جو واقعہ تھا وہ بھی ساتھ ہے. لیکن سائفر کیس کی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں، جس میں انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے ان پہ. اس کیس کے یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ، ریاست کے جو سیکرٹ راز ہوتے ہیں ان کو افشا کرنا جو ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی یہ ایک غداری سے کم نہیں ہوتا. اور اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے. اور یہ میرا مت ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس پہ. میکس اس کی سزا 14 سال بھی ہو سکتی ہے. سر، آپ کیسے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ یقینی طور پہ ہم سب نے دیکھا ہے. عمران خان صاحب نے وہ ہمیں آج تک بھی یاد ہے کہ وہ جب لہرا رہے تھے کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کر دی ہے، اس نے کر دی ہے،
اور سائفر کو لہرایا گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ سائفر مجھ سے گم چلا گیا. اور یہ آپ کیسے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو خود پھنسنے والی بات ہے. اس بندے کے پاس ایویڈنس اتنے اسٹرانگ ہیں آئی مین ریاست کے پاس کہ ان کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل نظر آتا ہے. ہم تو عام طریقے سے بھی اگر سوچتے ہیں کہ ایویڈنس از رائٹ دے اینڈ ہاؤ ہی کین گیٹ اوے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن؟ خاور صاحب، آپ جس انداز سے چیز اب مجھے نظر آ رہی ہے، جی کاش مجھے 10 سال پہلے یہ حقیقت ایسے نظر آئی ہوئی ہوتی. وہ اقبال کے الفاظ میں ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. پاکستان کی جمہوریت کا راز ایسا فاش ہوا ہے. اب کیا عدالت، کیا قید، کیا مقدمے، یہ تمام چیزیں، ان کی کیا اہمیت ہے آپ بھی جانتے ہیں. یہ سائفر کیس، یہ یعنی اس کو نااہل کرنا مقصود ہے، اس پہ مقدمہ چلانا مقصود ہے. وہ مقدمہ چلائیں گے، پھر واپس اس کو آزاد کریں گے. یہ کچھ آپ کو معلوم ہے کیسے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمے اور یہ وہ، اور کیا یعنی ایک لفظ گھڑا گیا تھا جیسے آپ کے لیے یہ سائفر لفظ ہے، وہ پینما لیکس. ہائی 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 ہائی، ہاں جی، پینما لیکس ایک لفظ گھڑا گیا. یہ اصطلاحات ہیں خاور صاحب، حکومتیں گھڑتی ہیں کسی کو پکڑنے کے لیے. 1857 کے بعد ایک جیسے سائفر ہے، اسی طرح سے ایک چیز گھڑی گئی تھی غدر کے بعد لوگوں کو پکڑنے کے لیے. اس کا نام تھا ریشمی رومال. اس کا نام تھا ریشمی رومال. وہ گانا بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی لاندا تیرے لیے سجنا دے لے ریشمی رومال، وہ نور جہاں نے گایا ہوا تھا. آندھا تیرے لیے ریشمی رومال. سو یہ ریشمی رومال کیا تھا کہ تیرا نام لکھیا بڑے چاوا نال. بہت اچھا. وہ ریشمی رومال خاور صاحب ایسی کہ یہ ایک کیچ فریز ہے. یعنی یو پی کے لوگ، ہندوستان کے بیچارے غریب لوگ وہاں پروپیگنڈا کے لیے، جیسے اس زمانے میں یہ سائفر اور یہ پینما لیکس اور یہ وہ، وہاں کہا گیا کہ ریشم کا ایک رومال ہے، اس پر سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ نے، یہ جو بھی وقت میں خلیفہ، اس نے ایک فتویٰ لکھا ہے، اور جو مسلمان اس فتوے کو پڑھتا ہے اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریز کو قتل کرے. یہ وہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ کہانی بنائی گئی تھی. سو وہ ریشمی رومال کا کہانی یہ تھی کہ یہ فوجی جاتے تھے کمپنی بہادر کے، اور لوگوں کے گھر چھاپا مارتے تھے اور کہتے تھے ان کے گھر پہ دیکھنا ہے ہمیں، ریشمی رومال تو نہیں آیا. ان کے گھر کی عورتوں کو ذلیل و خوار کرتے، اٹھاتے، جو بھی کرتے. یعنی ایک دہشت مچائی ہوئی تھی اسی کمپنی بہادر نے یہ ریشمی رومال کے نام پہ. ارے ان کے گھر ریشمی رومال نکل آیا. یعنی لوگ کھڑے ہو کے محلوں میں دیکھتے تھے کیا ہوا کیا ہے بھائی، بڑی فوجی آئی ہوئی ہے، بڑی دنیا آئی ہوئی ہے، ہو کیا گیا بھائی، یہاں پہ سنا ہے ریشمی رومال آیا ہوا ہے. ارے ریشمی رومال ہو، ارے ان کے گھر، اللہ نہ کرے ہمارے گھر کل کو آ جائے. یعنی یہ سائفر، یہ سارے لیبل لگاتی ہیں یہ حکومتیں، شیطانی حکومتیں. دس از واٹ دے ڈو. اب مقصد ان کا عمران خان پر مقدمہ چلانا، یہ کرنا وہ کرنا. نہ مقدمہ چلائیں گے تو باجوہ صاحب بھی ننگے ہوں گے، باقی چیزیں پبلک کے سامنے تو مقدمہ چلنا والنا نہیں ہے. ابھی جو مجھے خبر آئی ہے، میرے بھی جیل کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو مجھے ڈائریکٹلی اطلاع دیتے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اسی جیل میں جہاں خان صاحب قید ہیں، سو وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ جی ایک تو خان صاحب کے لیے آپ کو معلوم ہے بائیسیکل کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. جی کہ وہ سائیکل چلائیں تاکہ، کیونکہ انہوں نے جب وہ نکلیں تو فٹ ہوں تاکہ موت کے کنویں موٹر سائیکل چلا سکیں. یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں. کسی نے کہا کہ جی نہیں، ان کو سوئمنگ پول بھی بنا کے دے رہے ہیں اندر تاکہ وہ سوئمنگ پول سے محروم نہ رہیں. سو یہ سارے قصے کہانیاں کیسے وہ اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں.
وہاں پر آج جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ جیل میں لگے گی. سو عدالت جیل میں بیٹھ گئی ہے سائفر کا کیس سننے کے لیے کہ پاکستان کے جو قومی راز ہیں آپ ان کو افشا نہیں کر سکتے. خاور صاحب قومی راز اتنے سے ہی ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تابع ہے. آپ نے کیسے جرت کی لوگوں کو بتانے کی کہ امریکہ کی طرف سے یہ حکم آیا اور وہ آیا ہے؟ آپ نے اس راز کو کیوں، حالانکہ عمران خان صاحب کو لایا بھی امریکہ تھا اور ابھی بھی امریکہ کوشاں ہے کسی طریقے سے اس کو لانے کی. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان خود مارٹائر بننا چاہتا تھا. اس کے پاس چونکہ اس کے پاس وہ اس نے سوچا تھا جیسے ایک ٹپیکل عاشق ہوتا ہے، اس کو جب معشوق کسی طریقے سے ملتی نہیں ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ذلیل و خوار ہونے کے بعد کہتا ہے میں اپنے آپ کو آگ لگا کے مر جاؤں گا تیرے گھر کے سامنے، تیرے گھر کے سامنے. تو عمران خان صاحب نے جو دھرنے دیے وہ سارے کے سارے اسی مقصد کے لیے تھے، ٹو گیٹ ہمسیلف پولیٹیکلی جو بھی پاپولرٹی چاہیے تھی. گورنمنٹ نے بھی اس وقت یہی کچھ کیا. یہی آپ کی گورنمنٹ، یہی عدالتیں، یہی وزیر، یہ وہی ہیں جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہیں گے یہ وہی ہیں جنہوں نے اسے نااہل قرار دیا، یہ وہی ہیں جو آج اس کو پروٹوکول وزیر اعظم والا دے رہے ہیں. سو خاور صاحب پاکستان ننگا ہو چکا ہے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اب یہاں پر کوئی کہے کہ جی قومی راز افشا کیا یا وہ کیا، شاید یہ کوئی قومی راز ہو جو بچا ہو، ورنہ تو کوئی قومی راز ایسا ہے نہیں، کوئی قومی راز ایسا نہیں. سوشل میڈیا نے ننگا کر دیا ہے ان کو، ان کی عزتوں کو، یعنی ڈسگریسفلی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ آج کی جو بڑی مین خبر بھی ہے کہ فیصل آباد پولیس کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے 9 مئی کے واقعات کی تفتیش کی جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے، جس کے سلسلے میں ریالہ جیل راولپنڈی میں جو آلریڈی شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ قید ہیں ان سے پولیس جو ہے تفتیش جو کرے گی. جو جج جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ ان سے کریں گے. عدالت سے تھانہ سول لائن فیصل آباد میں شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی اجازت مانگی تھی جو جج صاحب نے ان کو الاٹ کر دیا. عمران خان سے بھی جیل کے اندر ہی جو ہے وہ ان سے تفتیش اسی مئی 9 کے سلسلے میں جو ابھی جاری ہے. تو مئی 9 کے بھی بہت سون جو ہے یہ کیس جو ہے اوپن ہوگا، چونکہ ایویڈنس جو ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایویڈنس مکمل طور پہ اس کو کلیکٹ کر لیا گیا ہے. از اے ویری اسٹرانگ پروسیکیوشن جو ملک کے خلاف چند لوگوں نے مل کے سازش کی تھی، اس کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا تھا اور ملٹری جو ہماری فوجی تنصیبات تھی ان پہ حملہ آور ہوئے تھے. تو یقینی طور پہ دس از ریاست کے خلاف بہت بڑی ایک بغاوت تھی. بغاوت سی بغاوت. خاور صاحب آج اب سمجھ آئے گا قوم کو. میں نے کوئی 40-45 سال پہلے فیروز سنس لاہور سے ایک کتابچہ تھا جس میں بہادر شاہ ظفر کی ٹرائل تھی ساری، وہ خریدا تھا، ابھی بھی شاید اویلیبل ہو، پورا کورٹ کا ڈاکیومنٹ. اس میں لکھا تھا کہ گواہ آتے تھے بہادر شاہ کے خلاف گواہیاں دیتے تھے اور بہادر شاہ اپنے دوستوں کو دیکھ رہے تھے، حکیم حسن اللہ خان، یعنی یہ تمام وہ میں اب میں نام غلط شاید لے رہا ہوں، بہت سے دوست تھے ان کے وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک گیت زبانیں بدلتے ہیں ہر آن خوباں، ہاں بہادر شاہ ظفر کا یہ گیت ہے جو منڈی فلم میں بڑا خوبصورت میرے خیال عاشق بھوسلے کا گایا ہوا گیت زبانیں بدلتے ہیں. تو یہ میں آپ سے کہوں پاکستان کی گورنمنٹ کا جو راز افشا کرنا اور یہ وہ پھر یہ مقدمہ، اس میں لکھا ہے بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ مقدمہ جب چلتا تھا تو اس بادشاہ کو اٹھا کر لے آتے تھے. اب دیکھ لیں سلطنت تیموریہ کا آخری چراغ، وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ آتا تھا کرسی پہ بیٹھتا تھا اور دوران مقدمہ سو جاتا. کئی بار اس کو ہنکارا دے کے وکیل کہتے تھے کہ مقدمہ جاری ہے نا، تو وہ دیکھتا تھا کہ وہ سارے اس کے دوست
ان کو بلا بلا کر گواہیاں لی جا رہی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے وہی غدر کا سما جس انداز سے اریسٹ کیے ہیں یہاں پہ، وہی نوجوان سیاسی کارکن مار مار ان کا حشر کیا، داخل کیا، یہ وہ. سو اس جبر اور استبداد کے تابع سو قوم کو اب یہ اس نہج سے سوچنا ہے. میں تو خاور صاحب بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا میں بڑی شدت سے مخالفت اسی لیے کرتا تھا کہ وہ، اور ابھی بھی مجھے جو چیز کہنے کی یہی ہے کہ یہ جو سیاست کر رہے تھے تسبیحاں اور جان نماز اور مسلح اور یہ سارا کچھ، اسی بیسس کے اوپر وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ایک آدمی کو جو پاکستان کیا دنیا کی کسی جگہ پہ بھی ایک ڈرگی آدمی کو اٹھا کر اس کو کیا بنا دیا اس قوم نے، معمور من اللہ، امام مہدی، کیا کیا چیزیں کہ یہ جب آئے گا عمران، اب وہ جب آئے اس کو اٹھا کر جیل دے. تو ہمارا یہ جو ننگا بے شرم طبقہ ہے آپ کا، جو راز کہہ رہے ہیں حکومت کے راز افشا کر دیے، میں کوئی تلخ بات نہیں کہہ گیا، میں کوئی صحیح بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو کوئی ایسا راز نہیں ہے جو پاکستان کا افشا نہ ہوا ہو. پاکستان ننگا ہو چکا ہے خاور صاحب، ننگا ہو چکا ہے. پاکستان ڈسگریسفلی ننگا ہو چکا ہے، ڈسگریسفلی ننگا. عدالتیں کیا، عدالت کیا، حکومت کیا، جرنیل کیا، فوج ڈسگریسفلی ننگا ہو چکا ہے. یہاں پر کسی بے ساکھی کے اوپر، کسی بے ساکھی خواب کہیں جی ہم نے عدالت اور مقدمہ، آپریشن کے ذریعے سے آپ 1000 چیزیں کر سکتے ہو، ڈنڈے کے ساتھ 100 چیزیں کر سکتے ہو، ڈنڈے ہوتے بہ نہیں سکتے تسی، بہ نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب کچھ میری ایک میٹنگ تھی جس میں مجھے شرکت کرنی ہے. آج تھوڑا سا پروگرام کو ہیڈ اے ٹائم جو ہے ہم اختتام پہ لے کے آئیں گے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اپنے فضل کرے. جو بھی حالات ہیں اس کا یہ ہے کہ اس سے باہر، کرائسس سے باہر آئے، اور پاکستان کا جو ایک عام شہری ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو ملنا شروع ہو جائے. معیشت جو ہے اس کے لیے سر توڑ جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز مسئلہ جو ہے پاکستان پہ منڈلایا رہتا ہے. بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے کسی نہ کسی طرح پاکستان کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں، چونکہ جغرافیائی طور پہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے نقصان یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے، ہمارے شہری جو ہے پاکستان کے، وہ سفر ہو رہے ہیں. تو ہم اپنی جدوجہد جو ہے آپ کے ساتھ مل کے، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی زیر قیادت جو ہے، آپ کی لیڈرشپ میں، ہم یقینی طور پہ ایک ظلم کے خلاف جو ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور یقینی طور پہ فیوچر میں بھی ہم یہ آواز جو ہے، یہ علم جو ہے سچائی کا اور حق کا، وہ اس کو ہم تھام کے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ، اور پاکستان آئندہ باد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.